21 फरवरी 2025 22 शाबान 1446 हिजरी को मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का तर्जुमा व मफ़हूम यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर पेश किया जा रहा है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने रोज़ों को फ़र्ज़ किया और इन्हें हसूल तक़वा का ज़रिया बनाया। मैं उसी अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करता हूँ और उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता हूँ और उसी से हदायत तलब करता हूँ। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसी गवाही जो इंसान को अच्छे अंजाम का हकदार बना दे। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, जो मालिक कायनात के सामने नमाज अदा करने, रोज़ा रखने और क़याम करने वालों में सबसे अफजल और बेहतर थे। अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो उन पर, उनकी आल व असहाब पर और मजबूत कड़े थाम कर उनके नक्श कदम पर गामज़न रहने वालों पर। हम्द व सलात के बाद मैं अपने आप को और आप सबको तक़वा इलाही की वसीयत करता हूँ। इरशाद बारी ताला है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है, और तुम हरगिज़ ना मरो मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। ये माह रमज़ान जिसकी खुशियाँ मंडला रही हैं, जिसके तुलुए फजर का वक़्त करीब आ पहुँचा है, जिसके नूर से मुनव्वर होने के लिए दिल बेताब हैं, ये महीनों का ताजवार है और अतात का सरचश्मा है, जिसमें कुरान मजीद का नज़ूल हुआ है, जिसके साए तले इस्लाम को कुव्वत गलबा हासिल हुआ और जिसके फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। ये इनके लिए शहसवारी का मैदान है, जो इसकी कदर व मंज़रत को पहचान ले, और रोशन सरचश्मा है उनके लिए जो इसकी हकीकत को जान ले। और ये आज़ादी का मौसम है इनके लिए जो इखलास से बहरामंद हो जाए। और ये ईमानी बगीचा है उनके लिए जिनका बातन शफाफ हो और सोच व फ़िक्र रोशन हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रमज़ान की हर रात में बहुत से लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, और ये हर रात होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया, जो रमज़ान के रोज़े ईमान और सवाब की नीयत के साथ रखे, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। बुखारी ने इसे रिवायत किया है। और फरमाया, जो रमज़ान की रातों में ईमान और सवाब की नीयत के साथ क़याम करे, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। बुखारी ने रिवायत किया। ये माह रमज़ान है जिसके खैरात व बरक़ात का तसलसल थमने का नाम नहीं लेता, जिसका अजर व सवाब बेबहा है, मुबारक हो। क्या ये महीना इस लायक नहीं कि हम इसके लिए शान तैयारी करें, इसके इनामात के असूल के लिए और इसकी तज़ीम व तौक़ीर में अपने अखलाक व अमाल को बुलंद करें। रमज़ान के गिने चुने दिन होते हैं, उसके लम्हात महदूद होते हैं, और ये बाद नसीम के झोंके की तरह जल्दी से गुजर जाता है, ज़्यादा देर नहीं ठहरता। हमें अपने नफ्स की तैयारी, दिल की पकीज़गी और अपनी रूह की ताज़गी के साथ रमज़ान की तैयारी करनी चाहिए। और नफ्स की तैयारी अपनी मशगूलियात और ख्वाहिशात को कम करने और जहन को साफ़ रखने से होती है, और राहत क़ल्बी, ज़िक्र और इबादत को मज़ीद खुशगवार बना देती है। इन लम्हात के साथ तस्बीह व तहलील करने में मदद देती है, और रोज़ादार को तिलावत कुरान में लज़्ज़त और क़यामुल लैल में सुकून फराहम करती है। जब इंसान के नफ्स को करार मिलता है तो वो मुनव्वर हो जाता है, और जब इसे कल्बी इत्मीनान नसीब होता है तो वह अपने रब की जानिब मुतवज्जे होता है, और जब मुतवज्जे होता है तो वह अल्लाह की कुर्बत का ज़ायका चख लेता है। दिल की तैयारी का मतलब यह है कि इसे बुग़्ज़ व हसद, कीना, कपट और दीगर अमराज़ क़ल्ब से पाक व साफ़ रखा जाए, क्योंकि ये बीमारियाँ अल्लाह की रहमतों के नज़ूल के सामने हायल हो जाती हैं और इंसान को इबादत के ज़ायके से महरूम कर देती हैं। जो दिल इन चीज़ों में उलझा हुआ हो वह रोज़े की हकीकी लज़्ज़त से लुत्फ़अंदोज़ कैसे हो सकता है। जब दिल बुग़्ज़ व हदद से लबरेज़ हो तो क़याम के नूर से कैसे मुनव्वर हो सकता है। माह रमज़ान के इस्तक़बाल मुबाहत में कमी और वक़्त के अच्छे इंतज़ाम के साथ किया जाए, ना इसे खेल तमाशे में ज़ाया किया जाए और ना ही घटिया और बेकार चीज़ों में सर्फ किया जाए। सबसे बेहतरीन चीज़ जिसके ज़रिए बंदा माह रमज़ान की तैयारी कर सकता है वो अखलास के साथ की गई दुआ है, जो आजिज़ी और खुशू खुजू भरे दिल से निकली हो। ऐ अल्लाह, मुझे अपने ज़िक्र, शुक्र और बेहतर अंदाज की इबादत करने में मेरी मदद फरमा। रमज़ान दिल में मसरतें और सादतें बखेरता है, यहीं हर अतात का असर और हर इबादत का समर होता है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا۔ یہ تاریخی خوشی دن بھر کے صبر کے بعد ایسی نعمت ملتی ہے جو دل کو دن اور رات مسرت بخشتی ہے۔ روزہ دار کو تکمیل نعمت کی خوشی ہوتی ہے، ایک گھونٹ پانی کا جو اس کی پیاس کو کم کر دیتا ہے، اور ایک لقمہ کھانے کا جو اس کی بھوک کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی خوشی تب نصیب ہوگی جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور وہ اس سے راضی ہوگا۔ یہ ایسی خوشی ہوگی جو سالوں کی مشقت مٹا دے گی، دنیا کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گی، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے باب ریان کی طرف مسکراتے چہرے اور اطمینان بھری روح کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور اس میں تلاوت کی ایک ایسی لذت ہے جو دل کو خوشی اور مسرت سے تازہ دم کر دیتی ہے۔ ایسی مٹھاس ہے جو روح کو قرب الہی کے احساس سے بھر دیتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے نور سے سینہ چمک اٹھتا ہے، اس کے کلمات سے دل کو مسرت و سکون ملتا ہے، اور محبت سے تلاوت قرآن سن کر دل پر رکت طاری ہو جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر آیت آپ کی روح کو از سر نو چھو رہی ہو، اور لب نشاط و تازگی کی روح پھونک رہا ہو۔ رمضان میں دعا و مناجات کی سرگوشیاں کثرت سے ہوتی ہیں، دعاؤں کی لطافت سے روحیں لطف اندوز ہوتی ہیں، اور قلوب قرب الہی کے سائے تلے سکون اور اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ رات کے سناٹے میں جب دعائیں بلند ہوتی ہیں تو انہیں ایک کھلی بارگاہ مل جاتی ہے اور بہت ہی قریب رب ملتا ہے۔ روزے کی آیت کے بعد ندائے ربانی آتی ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کہہ دو میں قریب ہوں، بلکہ بذات خود جواب دیا کہ میں بے حد قریب ہوں۔ اپنے لطف و کرم کی خوبصورتی اور جلدی سے دعا کی قبولیت کو واضح کر دے، چنانچہ اس نے اپنے اور بندوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رکھا، بلکہ فرمایا میں یہ قریب ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دعا قبول کی جاتی ہے، ہر سرگوشی سنی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، بے رخی اختیار نہیں کرتا۔ یقین رکھو اللہ تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہے، چاہے وہ کتنی مدھم اور پست کیوں نہ ہوں، اور وہ قبول کرنا چاہے تو تم اسے دور محسوس نہیں کرو گے۔ رمضان میں کتنی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور کتنے ہی دلوں کو سجدے میں سعادت کی کنجی مل جاتی ہے۔ رمضان عزم و ارادہ کی درسگاہ و تہذیب کا میدان ہے۔ یہ روزہ دار کو اپنی خواہشات کی حدت پر قابو پانے، نفس کے شہوات کو روکنے اور اپنی زبان کو ایسی باتوں سے بچانے کی تربیت دیتا ہے جو روزے کو کمزور کر سکتی ہیں۔ وہ سیکھتا ہے کہ اپنی خواہشات کو کیسے قابو میں رکھے، شہوات کو کیسے لگام دے، اور صبر و استحکام کے بیچ اپنے دل میں کیسے بوئے۔ تراویح میں وہ طویل قیام کرتا ہے، اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اور عبادت میں اپنی کمزوریوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس طرح اس کا عزم مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا ارادہ قوی ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام نہیں بلکہ اپنے نفس کا حاکم بن جاتا ہے۔ یہی وہ عزم ہے جس کی تربیت رمضان میں ہوتی ہے، جس کا اثر پوری زندگی بھر رہتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس پر قابو پانے کی لذت چکھ لیتا ہے، اس کا ایمان بلند ہو جاتا ہے، پھر وہ خواہشات کے آگے نہیں جھکتا اور نہ عبادات میں سستی کرتا ہے۔ دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والے وہی لوگ ہیں جن کے حوصلے بلند اور عزم پختہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیمار اور مسافر کو رخصت عطا کی ہے، انہیں رمضان کے بعد روزہ قضا کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، تاکہ بندے جان لیں کہ شریعت سراپا رحمت ہے، اور آسانیاں پیدا کرنا اس کا اصل مقصد ہے۔ روزہ جسم کو تھکانے کے لیے فرض نہیں کیا گیا، بلکہ روح کو پاکیزہ بنانے اور تقویٰ کو مضبوط کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ یہ بات اسی کی عبادت ہے جس کا مقصد دل کی اصلاح ہے، نہ کہ جسم کو مشقت میں ڈالنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ رمضان اپنی عبادات اور روحانی کیفیات کے ساتھ انسان کے لیے ترقی کی ایک منزل اور زندگی میں بلندی کا ذریعہ ہے۔ یہ انسان کی تعمیر کرتا ہے جو دنیا کی اصلاح اور اس کی ترقی کا بنیادی ستون ہے۔ رمضان اس کے اخلاق کو سنوارتا ہے، اس کے مقاصد کو بلند کرتا ہے، روزے کے ذریعے اس کے وجود کو مضبوط کرتا ہے، قیام اللیل کے ذریعے اس کی کردار کو نکھارتا ہے، قرآن کے ذریعے اس کی روح میں سچائی اور پاکی، اس کے نور
بکھیرتا ہے، سچائی اور نور بڑھتا ہے۔ جب انسان خود کو سنوار لیتا ہے تو اس کے ارد گرد زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ عبادات صرف چند رسمی اعمال کا نام نہیں بلکہ ایک زندہ قوت ہے جو تہذیب و تمدن کے معمار یعنی انسان کو تربیت فراہم کرتی ہے تاکہ وہ دین، اخلاق اور علم کی مضبوط بنیادوں پر مجد و شرافت کا تعمیر کر سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لیں۔ میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں کیونکہ ہم سب خطا کار ہیں اور ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ بس اسی سے خلوص دل کے ساتھ استغفار کرو اور ہر سچی توبہ کرو کیونکہ وہیں اپنی طرف لوٹنے والوں کو معاف کرنے والا اور اپنی طرف رجوع کرنے والوں پر مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس نے جسے چاہا اسے خرچ کرنے اور سخاوت کرنے کی توفیق بخشی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو انسان کو کامیابی اور عدل و انصاف سے سرفراز کر دے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جنہیں شرف و عزت اور فضیلتوں کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کے آل پر اور آپ کے صحابہ پر جو وفاداری اور شرافت کا نمبردار تھے۔ میں اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ رمضان امت کو عبودیت کے پرچم تلے جمع کرتا ہے، اس کی متشر صفوں کو میں اتحاد پیدا کرتا ہے، اس کے بکھرے شیرازے کو اکٹھا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان فرق و امتیاز کو مٹاتا ہے۔ اس مہینے میں دلوں کے اتحاد صفوں کے اتحاد سے پہلے نظر آتا ہے۔ پوری امت ایک ساتھ روزہ رکھتی ہے، ایک ساتھ افطار کرتی ہے، رات کے وقت ملی ہوئی صفوں میں کھڑی ہو کر ایک سمت ایک ہی قبلہ کی طرف دل و جان جسموں کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے۔ امت ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس کے کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے خوابی و بخار سے بیقرار ہو جاتا ہے۔ رمضان ہمیں ان بھائیوں کی یاد دلاتا ہے جن کے جسم بھوک کی شدت سے نڈال ہیں، جن کی روحیں پیاس کی شدت سے بے حال ہیں، جو ایک لقمے کے منتظر ہیں جو ان کے پیٹ کی آگ کو بجھا سکے، اور ایک گھونٹ پانی کے طلبگار ہیں جو ان کی پیاس کی شدت کو ختم کر سکے۔ بھوک کی تکلیف دوسروں کے بارے میں احساس و شعور کو زندہ کرتی ہے اور پیاس سے خشک حلق سخاوت و فیاضی کا دریا بہانے پر مجبور کرتا ہے، احساس کو جگاتا ہے اور محتاجوں کی ضروریات کو پوری کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ چنانچہ ہم ٹوٹے ہوئے دل جوڑیں گے، آنسو پوچھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تیز چلنے والی ہوا کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بے حد و بے حساب تھی، اور آپ کا جود و کرم کبھی رکتا نہیں تھا۔ آپ جود و سخا کا مظاہرہ ایسا کرتے تھے جیسے بادل بارش برساتے ہیں۔ آپ کسی سیل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے اور نہ ہی فضل و احسان کو روکتے۔ رمضان میں عطا و بخشش، مال خرچ کرنے، کسی غریب کے لیے مسکرانے، روزہ دار کو کھانا دینے، ضرورت مند کے لیے غذائی سامان فراہم کرنے، قیدی کی مدد کرنے، یا کسی کے فوت شدہ والد یا ماں یا عزیز کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کا نام ہے۔ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے، برکت حاصل ہوتی ہے اور اس سے قبول کی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو سات بالیاں اگاتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جسے چاہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ہدایت کی راہ دکھانے والے اور ضمیر پر چلنے والے نبی، سب سے بہتر نبی پر کثرت سے درود سلام بھیجو، اس نبی پر درود بھیجو جسے اس کے رب نے پاک کیا، عزت بخشی اور منتخب فرمایا۔ مجلسیں اسی کے ذکر سے معطر ہوتی ہیں اور روحیں اسی کی محبت سے سعادت مند ہوتی ہیں۔ جو شخص ان پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ، تمام خلفاء سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ پہنچا دے، اس میں ہمارے قیام اور صیام اور روزے رکھنے کی مدد فرما، اور تیرے ذکر و شکر کرنے کی مدد فرمائے۔ اللہ اسلام اور مسلمان کو عزت عطا فرما، کفر اور کافروں کو ذلیل کر دے۔
اپنے دشمن اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو تمام مسلم ممالک کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جہنم کی آگ سے پناہ چاہتے ہیں اور ایسے قول و فعل سے جو ہمیں جہنم سے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر خیر طلب کرتے ہیں، جلدی ملنے والی ہو یا دیر سے ملنے والی ہو، اور ہر برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو جلدی ملنے والی ہو یا دیر سے آنے والی ہو، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، ہماری تائید نصرت فرما، ہمارے خلاف کسی کی تائید و نصرت نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے خلاف جو ظلم کرے ان پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں اور تیری ناراضگی سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ فلسطین پر جو مصیبت اور تکلیف آئی ہے اسے تو خوب جانتا ہے اور اسے تو دور کرنے پر قادر ہے۔ اے اللہ ان سے مصیبت ہٹا دے۔ اے اللہ وہ ننگے پاؤں ہیں انہیں سواری عطا کر، اور بھوکے ہیں انہیں کھانا عطا کر، وہ بے لباس ہیں انہیں لباس عطا کر، وہ مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما ان کے اور تیرے دشمن یہودیوں کے خلاف اے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے امام اور خادم حرمین شریفین کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو، اور ان کے ولی عہد کو ہر بھلائی کی توفیق دے۔ ان دونوں کے ذریعے اور تمام مسلمانوں کو تیری کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تم ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارے پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ و حسد نہ رکھ۔ اے اللہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ بڑا ہے، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ خطیب تھے فضیلت الشیخ عبدالباری الصوبیتی حافظہ اللہ، اور مترجم عبدالرحمن بن لطف الحق، آواز ابو فراز محمد ایوب قصوری۔ چند الفاظ کی کمی بیشی ہونے پر ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ قرآن سمجھیں، نماز اور مسلم اذکار بھی سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کی بھی دعوت دیں تاکہ ہم سب کی دنیا و آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی کر دے۔